खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीलिंग, शिफा, और शिफा के ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च फैसलाबाद में बतौर पासबान अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। खुदा अपने बंदा को बड़ी कसरत और कुदरत के साथ लोगों की शिफा के लिए, डिलीवरेंस के लिए, इंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आज फेथ टीवी के लिए और हम सब के लिए बड़े प्रिविलेज की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इस ख़ास टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। पर सब बहुत शुक्रिया। आज मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि सिसल जॉन बरकत साहब के इस प्रोग्राम में जो उन्होंने शुरू किया, इस टेलीविज़न के जो उन्होंने शुरू किया, मैं आ सका। और आपका भी, सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। और सिसल जॉन बरकत साहब तक भी मेरा शुक्रिया पहुंचा दीजिएगा कि आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं। जी, थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें शिफा के ताल्लुक से, हम तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी सर प्लीज़ आप दुआ में रहनुमाई जी, मैं पादरी साहब दुआ करता हूँ। अज़ीज़ और प्यारे आसमानी खुदा, हमारे खालिक और मालिक रब, हमारे परवरदिगार, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद इस टेलीविज़न के लिए, तेरे खादिम सिसल जॉन बरकत साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, पादरी साहब के लिए जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। अरे खुदा, अब तेरी मिन्नत करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमारी मदद फरमाना, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और ये जो लोग प्रोग्राम देखें वो इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाएँ और सीखें, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में से हम एक हवाला देखें। सो आइए देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना, और यहाँ पर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि शिफा का लफ्ज़ी मानी या मफ़हूम या मतलब क्या है? पादरी साहब, दो किस्म की शिफाएँ होती हैं। पहला तो यह है कि बीमारियां शुरू कहाँ से हुई। जी, जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो इंसान को हमेशा ज़िंदा रहने के लिए बनाया था। जी। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, और फिर रोमियो के ख़त के 6 बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो इंसान को खुदा ने हमेशा ज़िंदा रहने के बनाया था, और फिर जब उसने गुनाह किया तो ये तक लिखा कि तेरे गुनाह के सबब से ज़मीन लानती हुई। जी। तो इसका मतलब है लानत आ गई, और जैसे ही लानत आई बीमारियाँ आई। जी। इंसान में बीमारियां दाखिल हो गई, और उम्र जो है, आदम की उम्र 930 साल थी। जी। और मतुसला की उम्र
969 سال، جس کی سب سے زیادہ عمر کلام مقدس کے مطابق ہے۔ پھر بتدریج کم ہوتی ہوتی خدا نے پھر پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ میری روح ہمیشہ انسان کے ذات مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ تو وہ بھی تو بشر ہے، تاہم اس کی عمر 120 سال ہوگی۔ خدا نے انسان کی عمر کی حد کو 120 سال مقرر کر دیا۔ اب 120 سال میں جو عام طور پر 90 سال یا یورپ میں اور جاپان میں 100-105 سال تک بھی لوگ زندہ رہ جاتے ہیں، لیکن ان 105 سالوں میں ہر انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں، کوئی ذرا بڑے ہو کے 2-4 سال 5 سال میں مر جاتے ہیں۔ پاکستان اور ملکوں میں شامل ہے جس میں بچوں کے مرنے کی بہت زیادہ، ہاں پہلی بات بھی میری ٹھیک ہی ہے کہ بچے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں یہاں پر، تو مرتے بھی بہت ہیں، اور بیماریوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی بیماریاں بھی انسان میں آئیں، انسان میں بیماریاں بھی آئیں۔ اور پھر ایک دفعہ مقدس موسیٰ کو خدا کہتا جا فرعون کے پاس، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، میں تو ہکلا ہوں، میں تو صحیح بول نہیں سکتا۔ خدا کہتا ہے یہ اندھے، یہ ہکلے، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کہتا خدا میں پیدا کرتا ہوں۔ تو انسان میں بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی ہوتی ہیں اور کچھ روحانی بھی ہوتی ہیں، کہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ میں نے لفظ استعمال کیا تو خدا نے جو شروع میں گناہ ہوا تھا، پہلا گناہ زمین پر نہیں ہوا تھا، پہلا گناہ آسمان پر ہوا تھا۔ جب شیطان نے، ابلیس نے ایک طائف فرشتوں کو لے کر خدا کے خلاف بغاوت کی تو پہلا گناہ آسمان پر ہو گیا، بغاوت کا گناہ۔ تو پھر اسی پاداش میں اسے زمین پر پھینک دیا گیا، تو زمین پر آ کر اس نے بھی انسانوں کے اندر بیماریاں لگا دی۔ پہلے ابلیس کے پاس تو مارنے کا اختیار بھی تھا۔ مجھے یاد ہے، میں ایوب کی کتاب کا پہلا باب جب پڑھتے ہیں تو ایک دن شیطان خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو خدا اس سے پوچھتا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر کچھ غور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں پر میں کیا کروں، تو نے اس گھر کے گرد باڑ لگا رکھی ہے جس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور خدا کہتا ٹھیک ہے میں اپنی باڑ ہٹاتا ہوں لیکن تو اسے مارنا نہ۔ اس کا مطلب ہے تب تک ابلیس کے پاس موت کا اختیار بھی تھا، وہ مار بھی سکتا تھا۔ اور میں پادری صاحب ایوب نبی کے گھر میں بھی گیا ہوا ہوں، میں اس کے گھر میں اس سارے میں گھوم کے میں نے دیکھا، یس، اور میں نے اب بھی جب میں گیا تو مجھے بڑا ہی اچھا محسوس ہوا، بہت میں نے آج بھی محسوس کیا کہ یہاں پر کوئی قوت ہے، آج بھی قائم ہے کہ خدا نے ایوب نبی کو جہاں پر رکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کو کتنی بیماریاں لگیں، اس کے بچے مار دیے شیطان نے، اس کی بیوی کتنی مخالفت اس کی کرتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیماریاں 2 قسم کی ہیں، ایک شیطان لگاتا ہے اور ایک ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب بیماریاں لگتی ہیں تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جنہیں انسانی طور پر ٹیسٹ بھی کر لیں تو ٹیسٹوں میں نہیں آتی، بیماریاں ہوتی ہیں پر ٹیسٹوں میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک، پتہ نہیں لگتا یہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی بیماریوں کو خدا دور کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نئے نامے سے بات کرتا ہوں، لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ آمین، آمین۔ یسوع کے بدن پر ایک کم 40 کوڑے لگے تھے، اور کچھ خیال یہ ہے کہ دنیا سے ایک کم 40 لا علاج بیماریوں کا علاج ہو گیا تھا۔ تو وہ خدا علاج کرتا ہے ہماری بیماریوں کا۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بہت ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا، اور شفا کے تعلق سے ہمیں بتایا، اور خاص بات جو انہوں نے بتائی کہ بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا۔ بیماری جو ہے
موت یہ گناہ کی پیداوار ہے. جب گناہ ہوا تو اس کے بعد بیماری آئی, لیکن اس سے پہلے انسان بھرپور تھا. خدا نے ہر طریقے سے اسے بلیس کیا, برکت دی, رفاقت تھی, زندگی تھی اور کثرت کی زندگی تھی. لیکن جیسے ہی گناہ ہوا تو اس کے بعد انسان کی عمر جو ہے وہ بھی گھٹنا شروع ہوئی, وہ محدود ہوگی. خداوند کے کلام میں لکھا اب انسان کی عمر 120 برس کی ہوگی. لیکن خاص پوائنٹ جو انہوں نے شیئر کیا کہ کوئی 60 سال جیے, 70 سال جیے, 90 سال جیے, 105 سال جیے, بیماری کہیں نہ کہیں انسان کے بدن کو ضرور متاثر کرتی ہے اور وہ ضرور انسان جو ہے اس پروسیس میں سے گزرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ہیلنگ کی بھی بات کی کہ اگر بیماری ہے تو پھر شفا بھی ہے, کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم شفا بھی پاتے ہیں. اس کے مار کھانے اور خون بہانے سے ہم نے شفا پائی. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال خدا کے خادم سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شفا اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ بس اب ایک اندھے کو یسوع شفا دیتے ہیں جی, اور جب اس کو شفا دیتے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں کہ تجھے نظر آنا. وہ شروع ہوا تو مٹی سانتے ہیں, اس کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا تو نظر آیا. پھر دوبارہ اس پر یسوع کرتے ہیں دعا اور کہتے ہیں آپ مجھے نظر آنا شروع کیا. یہ ہوتی ہے شفا. جی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں گریجولی, جی, بتدریج یا آہستہ 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 بتدریج. جی جی, کہ ایک دم سے نہیں. کوئی بیماری ہے تو وہ 2-3 دفعہ دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی خاص ہے. جی جی, کہ کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, 2 دفعہ 1 دفعہ آئے اور کہتے ہیں پادری صاحب آرام نہیں آیا. جی جی, بالکل. تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شفا بتدریج ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ہوتی ہے, سٹیپس میں ہوتی ہے. یہ شفا ہوتی ہے. اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایک دم سے ہو جاتا ہے. یسوع کے پاس انہوں نے چھت پھاڑی اور ایک مفلوج کو بھیجا. جی, اور مفلوج کو بیماری تھی, انگلش میں کہتے ہیں پیراپلجیا. جو بیماری اس کو تھی اس کا نام تھا پیراپلجیا, جس میں فرد کے پاس صرف 15 دن ہوتے ہیں. 15 دن میں فالج نیسے شروع ہو کے اوپر اور ختم. جی, اور اس کے شاید آخری گھنٹے چل رہے تھے. تو یسوع اسے کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے, اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھاڑ چلا جا. یہ معجزہ ہے. ایک دم سے جو کچھ ہو جاتا ہے, فوری طور پر انسٹنٹ ہو جاتا ہے. جی, جو جس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا, اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. پھر میں دہرا دیتا ہوں, شفا آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور معجزہ ایک دم ہوتا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہمیں شفا اور معجزے میں فرق واضح کیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میں اگلی بات جو پوچھنا چاہوں گا, ویسے آپ نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید اس پر آپ کچھ بات کریں کہ شفا کی کتنی اقسام ہیں یا کتنے قسم کی شفا ہے؟ میں نے بیان کی, ایک تو جسمانی شفا ہے جی, اور ایک روحانی شفا ہے. جی, جب ایک اور بات میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں, جی, دنیا کی سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ سب سے بڑی دنیا کی بیماری گناہ ہے, کیونکہ لکھا گناہ کی مزدوری موت ہے. باقی کئی بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا. جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی تو ہمیشہ زندہ رہنے کے بنایا تھا. لیکن جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا تو موت آ گئی, بیماری آ گئی, موت آ گئی. تو جو بات میں بیان کرنے والا ہوں کہ کچھ بیماریاں ہمارے اندر گناہ کی وجہ سے آتی ہیں, اور موت سب سے بڑی بیماری ہے. جی, اور یسوع جس بیماری کا علاج کرنے آیا تھا وہ موت تھا. یسوع جس بیماری کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا وہ موت تھا. جی, موت. یسوع 3 کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا. جی, 3 بڑے کام تو اس نے بہت کیے, لیکن 3 کاموں کے بارے میں بتاؤں گا. جی جی, پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ یسوع گناہ کے زور کو توڑنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ گناہ کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا تھا. بیماری آئی, موت آئی, انسان خدا سے دور ہوا. اور یسوع نے فلسطین کے ملک میں یوں اپنا بازو کھڑا کیا
जी और उसने कहा कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। प्रेज गॉड यीशु ने गुनाह को शिकस्त दी, प्रेज पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया, हालेलुया कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। जी। यीशु ने गुनाह को शिकस्त दी, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि यीशु इब्लीस को शिकस्त देने के लिए आया था। प्रेज गॉड यीशु ने पहला काम जो ज़िंदगी में किया जी वो बियाबान में गया, और मुक़द्दस मत्ती 4 बाब में इस बात को बयान करते हैं कि वो मुकाबला चला 40 दिन, जी लेकिन बाद में लिखा कि इब्लीस उसके पास से चला गया। चला गया जी इससे पहले कभी कहीं नहीं मिलता। अगर कभी साउल को बुरी रूह सताती थी जी तो दाऊद, मुक़द्दस दाऊद साज बजाता था, जी। थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता, फिर वो आ जाता। फिर दोबारा वही कभी दाऊद ने ये नहीं कहा था चलो निकल जा छोड़ इसे, वो साज बजाता था, थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता था, जी फिर उसे वो शैतानी को बता के तंग करती थी। जी। लेकिन यीशु ने आकर इब्लीस को झिड़का डांटा, चल दौड़ जाओ, साथ कहता था, और दोबारा इसको तंग नहीं करना, दोबारा नहीं आना, प्रेज गॉड दोबारा इसमें नहीं आना। यीशु ने पहला काम ये किया, उसने गुनाह के जोर को तोड़ा, जी या पहला काम यूं समझ लीजिए उसने इब्लीस के काम को ख़त्म किया, जी इब्लीस पर फतह पाई, और दूसरा ये कि उसने गुनाह पर फतह पाई। प्रेज गॉड बाकी सब कहते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, जी सब हम गुनाह में पैदा होते हैं, लेकिन यीशु दुनिया में ऐसी हस्ती है जी। जिसने गुनाह को शिकस्त दी, वो गुनाह में पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि उसका पैदाइशी फ़र्क थी। और तीसरा बड़ा काम जी यीशु जो इस दुनिया में करने आया था वो ये था कि यीशु ने मौत को शिकस्त दी। आमीन आमीन प्रेज गॉड यीशु ने मौत को शिकस्त दी। दुनिया में कोई मर के ज़िंदा नहीं होता, सिर्फ मेरा यीशु मर के ज़िंदा हुआ। उसने गुनाह को, उसने इब्लीस को, गुनाह को और मौत को शिकस्त दी। 3 बड़े काम करने के लिए यीशु आया था। प्रेज गॉड थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने हमारे साथ शेयर किया। शिफा की इकसाम, एक जिस्मानी शिफा है जिसमें हम बदनी तौर पर शिफा पाते हैं, फिर एक रूहानी शिफा है जिसमें हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। गुनाह का कोई हल नहीं निकाल सका सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं खुदा के लोग आए, नबी आए, पैगंबर आए, गुनाह के खिलाफ मुनादी की, लेकिन गुनाह का हल कोई नहीं निकाल सका। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने बरमला कहा, इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का पूरा इख्तियार है। और यीशु मसीह ने लोगों को ना सिर्फ जिस्मानी शिफा दी बल्कि रूहानी शिफा भी दी। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा के खादिम से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा हमें क्यों शिफा देना चाहता है, या शिफा देने के पीछे खुदा का मकसद क्या है? पहली तो बात यह है कि खुदा हमें प्यार करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा हमें प्यार करता है। और एक बात मैं कहा करता हूँ कि खुदा हमारे आंसुओं को नहीं देख सकता। खुदा हमारे आंसुओं को नहीं देख सकता। जब हम उसके पास आते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जब हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ी जी, तो उसको बीमारी ये थी कि खुदा ने नबी को भेजा, जाओ से कह जी कि तेरा काम ख़त्म हो गया, तैयारी कर, तुझे मैंने वापस बुलाना है। जी जी। और वो दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करने लगा, और मेरा ईमान है रोता भी होगा, आंसू भी बहाता होगा। जब किसी को पता चल जाए कि मैंने मर जाना है, तो वो हिजकिय्याह ने अपना मुंह द्वार की तरफ करके दुआ करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। और खुदा ने नबी को वापस भेजा रास्ते से, जा उसे कह मैंने तेरी उम्र के 15 साल बढ़ा दिए, मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा। खुदा हमारी उम्र को बढ़ाना चाहता है। खुदा हमारी बीमारियों को दूर करना चाहता है। क्योंकि मैंने बताया कि दुनिया में उसके मार खाने से हमने शिफा पाई जी। उसके मार खाने से ऐसी आप एक बात मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ जी। आप बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे जी। कभी कोई कोड़ी आया, कोई मसीही कोड़ी? नहीं सर। पादरी साहब, जिसकी ज़ुबान पर यीशु का नाम आ जाता है उसे कोढ़ नहीं होता। प्रेज गॉड, ग्लोरी जीसस। जिसकी ज़ुबान पर यीशु का नाम आ जाता है उसे कोढ़ ही नहीं होता। आपने बड़े कोढ़ी देखे होंगे जी, लेकिन कभी कोई नायत मसीह कोढ़ी देखा? नो सर। ये वो है कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा, ला इलाज बीमारियों का इलाज हो गया। और जिस बीमारी का भी मैंने जिक्र किया है, पैराप्लेजिया,
جو اس مفلوج کو تھی جسے چھت پھاڑ کر نیچے اتارا گیا، اس کے بعد وہ فالج کی بیماری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پریز گاڈ، سے مستقل طور پر اس بیماری کو ختم کر دیا۔ ہاں جی، پریز گاڈ۔ تو ایسی بہت سی بیماریاں میں گنوا سکتا ہوں جو دنیا میں تھیں اور اب نہیں ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ خدا ہمیں کیوں شفا دینا چاہتا ہے۔ 2 خاص باتیں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کہی، کیونکہ خدا ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، خدا ہمیں آنسوؤں میں نہیں دیکھ سکتا، وہ رحم کرتا ہے، وہ رحیم ہے۔ جس طرح ہم زبور بھی گاتے ہیں، نہایت رحیم ہے خدا، مہربان مہربان مہربان، وہ انسانوں پر ترس کھاتا ہے۔ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ یسوع جب گیا تو اسے ان پر ترس آئے، تو ترس اس کی صفت ہے، وہ ترس کھاتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شفا پانے کے لیے بائبلی اصول کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے اور وہ شفا پانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ پس اب خروج کی کتاب کے 23ویں باب میں لکھا ہے، تم میری عبادت کرنا، تب میں تمہاری روٹی اور پانی کو برکت دوں گا، میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا، نہ تمہیں کسی کا اسقات ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ 4 وعدے ہیں یہاں پر، اور وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ دعا کرنے والے کے ساتھ، عبادت کرنے والے کے ساتھ۔ اور میں اکثر ایک بات چرچ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے گرجے میں نا کوئی شفا لینا آیا کرے۔ عام طور پہ ہر میٹنگ میں پر لکھا ہوتا ہے اور شفا پائیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، شفا لی اتنے نہیں آنا، شفا لی ادھر نہیں آنا۔ میں ایک بات بڑی مزیدار کرتا ہوں، میں نے کہا جی شفا کے کوئی نہیں آنا ہمارے چرچ میں، ادھر عبادت کرنے کے لیے آنا ہے۔ جب ہم عبادت کرنے کے، میں کہنا شفا چونگے سے مل جائے گی۔ واہ واہ واہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، بہت اچھا پادری صاحب۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے چرچ میں کئی دفعہ لوگ آگے شفا کے لیے آتے نہیں، پیچھے بیٹھے بیٹھے۔ ایک دن ایک خاتون دوسرے شہر سے آئی اور اس کا بیٹا 20-22 سال کا تھا، چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا، اور چرچ کے اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہوتے ہی تھوڑی دیر آ کے بیٹھا اور اس کے اذان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ مسا کے زور سے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا، یہ سارا کچھ عبادت کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے وعدے ہیں۔ عبادت کے ساتھ بہت سے وعدے ہیں۔ ہم چرچز میں جاتے ہیں، عام طور پر میٹنگز میں جاتے ہیں، ہم شفا لینے کے جاتے ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے۔ اگر ہم عبادت کرنے جائیں تو ہمارے ساتھ خدا کے بڑے خوبصورت وعدے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا، اور خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ بائبلی اصول کیا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے تو میری عبادت کرنا تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا۔ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، اس کی عبادت کرنا شروع کیجئے، اس کے قدموں میں آ جائیے، صلیب کے سائے میں آ جائیں، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی ورشپ کریں، یقیناً وہ آپ کو شفا دینے پر قادر ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا شفا دینے کی جو نعمت ہے یہ ہر ایماندار کے پاس ہے یا کچھ مخصوص خاص لوگوں کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے؟ پادری صاحب، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ریسیو کرنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ پادری صاحب ہم دعا نہیں کرتے، ہم روح القدس کی نعمتوں میں، ہم زبانوں کی نعمت، ترجمے کی نعمت،
شفا کی نعمت، معجزات کی نعمت، حکمت کے کلام کی نعمت، روح کے امتیاز کی نعمت، ایمان کی نعمت، یہ 9 نعمتیں ہیں، روح کی نعمتیں۔ ہم مانگتے ہی نہیں۔ جیسا لکھا تم مانگتے نہیں اس لیے تمہیں ملتا ایک نہیں۔ اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جی، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اب آگے نہیں لکھا کیا مانگو، آگے فل ان دا بلینکس ہے، جی، آگے یہ نہیں لکھا روپیے مانگو، شفا مانگو، کچھ مانگو، آگے جو بھی چاہیے وہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو یہ نعمت چاہیے تو کہیں خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، مجھے یہ نعمت دے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ زبانوں کی نعمت مل گئی تو بس بڑی ہے۔ جی، اگلی نعمت حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، روحوں کے امتیاز کی نعمت، شفا کی نعمت، معجزات کی نعمت، ان کو نہیں ہم مانگتے۔ اور میں پادری صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں روح کی 9 نعمتیں جب ضرورت ہوتی ہے آپریٹ ہوتی ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، خدا کا شکر۔ میں نے خدا سے مانگا ہے، جی، اور میری زندگی میں بہت سی راتیں ایسی ہیں جو میں نے جا کے گزاری ہیں۔ پریز گاڈ۔ میں بہت سی راتیں گرجے میں جا کر گزارتا ہوں دعا میں، جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جی، میں پوری وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آمین۔ میں کبھی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہفتے میں 9 ہی باتیں کرتا ہوں، اور 9 کی 9 ہی باتوں میں ہوتا ہوں، ایک بھی میں مس نہیں کرتا۔ پریز گاڈ، خدا من کا شکر۔ میں کبھی نہیں اپنے آپ کو، میں کتنا بھی بیمار ہوں، جی، کتنا بھی بیمار ہو جاؤں، جی، میرا مطلب ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری میری ہوئی ہے، میرا چھاتی پھٹی ہوئی ہے ساری۔ تو جب میرا دل کا آپریشن ہوا تھا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، تو چوتھے دن مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تھی، اور 5ویں دن میں کھڑا کلام سنا رہا تھا۔ پریز جب دنیا 15 دن مہینہ ہلتے نہیں ہیں، ریسٹ کرتی ہے، ریسٹ کرتی ہے، ہل بھی نہیں سکتے، اور میں 5ویں دن کھڑا سنڈے سروس لیڈ کر رہا تھا، اور پورا ہی زور لگا رہا تھا۔ گلوری ٹو جیسس۔ تو اس لیے میں نے پھر چونکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھا ہے، جی، اس کے ساتھ اپنی کوشش کرتا ہوں، جی، تو پھر خدا بڑی برکت دے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ شفا کی نعمت ہر ایماندار کے لیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسے ریسیو کون کرتا ہے، کون ہے جو اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سبمٹ کرتا ہے، اس کا فرما بردار رہتا ہے، اس کی حضوری میں وقت گزارتا ہے۔ سو خداوند ہر کسی کو اپنے جلال کے لیے استعمال ایک اور کرنا بات چاہتا پادری ہے۔ صاحب، لوگ اکثر کہتے ہیں پادری امر کے نٹائیا کیتا ہے نے اپنیاں رکھیاں، جی، تو میں خوش ہو جاتا ہوں، جی، اس لیے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ یہی الزام میرے یسوع پر لگتا تھا کہ بلزبول کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے۔ تو جو جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا وہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، جن کا تجربہ نہیں ہوتا وہ اس قسم کے الزام لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک سے۔ اور جن کو خدا نے یہ نعمتیں دی ہوتی ہیں، جو اس نعمتوں کو ریسیو کر چکے ہیں، ان کا فرق تجربہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، بالکل سر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیک آف نالج ہے، یہ خداوند کے ساتھ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں کمی ہے۔ انہوں نے خدا کی قدرت کو اس طور پہ ایکسپیرینس نہیں کیا کہ خدا اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ سو میں مان رکھتے ایک ہیں اور کہ بات پر صاحب، جی پلیز، جب یہ بات ہوتی ہے معجزات کی، جی، تو انہیں خداوند کا تجربہ نہیں ہوتا۔ جی، وہ سمجھتے ہیں، جو بات میں کرنے والا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ بدرویں معجزے کر سکتی ہیں، شیطان ہی معجزے کر سکتا ہے، خدا نہیں کر سکتا۔ جی، جی، تو ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ معجزے خدا کرتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، خدا کا شکر ہے۔ سو ناظرین، بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بہت دفعہ لیک آف نالج کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے، عرفان ہم اپنی لائف میں خدا کا نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ہم یہ باتیں اس طور پہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا یہ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ناممکن کو ممکن کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کام جو انسان نہیں کر سکتے، جو ہماری سوچ اور خیال سے باہر ہیں، خدا ان کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ زوراور ہے، وہ تیرے بندروں کو کھول سکتا ہے، وہ تیرے جوؤں کو توڑ سکتا ہے، وہ تیری ہر طرح کی بیماری سے
تجھے شفا دے سکتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اور میں اکثر پادری صاحب یہ بات کہتا ہوں کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہیں، خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلتے۔ بعض دفعہ ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہے، اختیار اس کے پاس ہے، اس کی صلیب بھی خالی ہے اور اس کی قبر بھی خالی ہے، سو وہ ہر وقت اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سو ہم آگے بڑھیں گے اس ٹاپک کے تناظر میں۔ میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی شخص بہت دعا کرنے کے باوجود بھی شفا نہیں پاتا، وہ خود بھی دعا کر رہا ہے، خادموں سے بھی دعا کروا رہا ہے اور شفا نہیں پا رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ پادری صاحب بہت شکریہ، سوال یہ بڑا خوبصورت ہے۔ جی میں اس کا جواب ببلیکل دوں گا کہ یہ جو بائبل میرے ہاتھ میں آپ کے پاس بھی ہے، جی اس بائبل میں 650 دعاؤں کا ذکر ہے، جی اور 650 دعائیں مانگی گئی اس میں، اور 450 کا جواب آیا، جی 200 کا جواب نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے ہر دعا کا جواب نہیں آتا۔ جی اور کئی دفعہ ایک اور بات میں سکھانا چاہتا ہوں، خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پورا کرے گا اور تیرا مطلب ذرا ذرا، جی ضرورتوں تیریاں پوری کرے گا آپ، جی درخواستوں تیریاں پوری کرے گا آپ اپنی جناب پاک تو یعقوب دا خدا۔ خدا ہماری درخواستوں کو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خدا ہماری خواہشوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہماری خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل، ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس میرا چھوٹا بیٹا تھا، تو میرے گھر کے سامنے ریلوے لائن تھی، جی تو مجھے کہتا کہ پاپا مجھے ٹرین لے دو۔ جی میں کہا ٹرین کھڑی کدھر کرنی ہے؟ میں کہا ٹرین کی تو جگہ نہیں ہمارے گھر میں کھڑی کرنی، پاپا باہر لائن پہ کھڑی کر لیا کریں گے۔ تو کئی دفعہ ہم وہ چیزیں مانگ اس طرح لیتے کی ہیں، دعائیں ہاں کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بالکل خدا جانتا ہے جی کہ پورا کرے گا اور تیرا مطلب ذرا ذرا۔ خدا ہماری ساری جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے، خدا ہماری خواہشیں پورا نہیں کرتا۔ ہماری خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل ٹھیک، وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور خواہش بیماری ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، تو خدا اس سے پورا نہیں کرتا۔ جی اور یسوع نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے کام کیے، بہت سے معجزات کیے، لیکن کئی وقت ایسا بھی آتا تھا لوگوں کو دیکھ کر کشتی میں بیٹھتا تو کہتا تھا ادھر چلے چلو، ذرا اندر لے چلو، کہ کچھ۔ اب یسوع کے دور میں بہت سے لوگ مرے ہوں گے لیکن زندہ اس نے 3 کیے تھے۔ جی بالکل، تو ایسے ہی ہے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، تو اور کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں شفا نہیں پاتے؟ پہلی تو بات یہ ہے ہر انسان کی عمر کی حد مقرر کی ہے، جی کئی دفعہ ان کا بلاوا آ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک لڑکا آیا ہمارے پاس، اور وہ لڑکا گٹھڑی سی بنا ہوا تھا، جی جی مطلب بالکل ایسے ہڈیاں ٹیڑھی تھی ساری اس میں۔ ایک دن میں دعا کر رہا اسٹیج پہ، تو اس کا سارا کچھ سیدھا ہو گیا، اٹھ کے چل پڑا، ایسے میری طرف آیا، جی بالکل معذور بچہ، ہڈیاں پٹے سارے ختم، اٹھ کے چل پڑا، جی اور شفا پا لی اس نے۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد وہ اسے دوبارہ لے کر آئے، وہ دوبارہ اسی حالت میں آ گیا ہوا تھا، 2-4 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد۔ تو مجھے میرا ایلڈر صاحب پوچھ رہے کہ پادری صاحب یہ تو پھر ویسے ہو گیا۔ میں نے کہا اب اس نے نہیں بچنا، کیونکہ ہماری دعاؤں کے وسیلے نے خدا نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے، لیکن اس کی عمر کی حد پوری ہو چکی تھی۔ اس لیے کئی دفعہ میں شفا نہیں ملتی کہ ہماری عمر کی حد، جیسے کی طرف سے ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا۔ کئی دفعہ ہمارا ایک اور شخص آیا، تو اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اس کی بیوی اٹھا کر اسے چرچ سے، ہاسپٹل سے گرجے لے آئی، ہم نے دعا کی اور وہ گھر گیا اور اس کے چل پر لا علاج بیماریاں اس کی ساری ٹھیک ہو گئی، اور وہ کام کرتا تھا ویلڈنگ کا۔
اس نے چرچ کا گیٹ بھی بنا کے دیا اور 2-4 ماہ کے بعد وہ پھر مر گیا. میں نے خدا سے دعا میں پوچھا خدا یہ کیا ہوگا؟ خدا نے کہا تھا کہ اس کی عمر ہی اتنی تھی, تو نے مجھے کہا تھا اسے شفا دے, تو نے اس کی عمر نہیں مانگی تھی. تو اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایک اب دیکھیں خدا نے عمر کی حد کس طرح مقرر کیا. سارہ کی جب وفات ہوئی تو کلام میں لکھا ہے کہ سارہ کی عمر کے 127 سال ہی تھے. جی اس کی عمر کے 127 سال ہی تھے, مقرر تھے. جی ٹھیک. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سارہ 127 سال کی ہوئی, خدا ان کے رام میں داخل ہو گئی. اس کا مطلب ہے اس کی عمر کی حد 127 سال ہے. تو یہ بھی ہے, کئی دفعہ خدا ہمیں شفا نہیں دیتا. اب میں لٹرلی میں مر گیا تھا ایک دفعہ, جب میرے دل کا آپریشن ہوا تو میں بس لیکن خدا نے مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کیا. تو خدا ہماری عمر کو بھی دراز کر دیتا ہے لیکن اگر مانگے تو. تو کئی دفعہ ہماری عمر کی حدیں خدا نے مقرر کی ہوتی ہیں, اور وہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ ماں کے پیٹ سے لے کر 90 سال تک کسی بھی وقت بھی آ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. سو ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے, اور شفا کے تعلق سے بہت ساری گہری باتوں کو ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھا ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ, ہمارے لیے بڑے پریولیج اور آنر کی بات. ایک بار پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے, اس خوبصورت ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. میری دعا ہے خداوند اور زیادہ کثرت اور قدرت کے ساتھ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پر سب بہت شکریہ آپ کا بھی, سسل جان برکت صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ آج مجھے پھر سے کافی دنوں کے بعد اس اسٹوڈیو میں آنے کا موقع ملا اور آپ کے ساتھ رفاقت ہوئی. اور میری دعا ہے کہ سارا کچھ بڑھتا اور ترقی کرتا جائے, اور یہ بھی میری دعا ہے کہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھیں سنیں وہ برکت پائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ اچھا لگا مجھے بیٹھ کر. جی تھینک یو سو مچ سر. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. God bless you all.